1.5 साल बीत चुके थे और इन 1.5 सालों में नन्ही शांसे ने अपनी नानी का चेहरा तक नहीं देखा था। शहरबानो बुखारी जो अपनी सबसे छोटी बेटी हया पर जान छिड़कती थी, कोरोना वबा के बायस दुबई में फंस गई थी। हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो कॉल पर नवासी की एक झलक देखकर उनकी आंखें नम हो जाया करती। स्क्रीन की दूसरी तरफ मासूम शांसे अपनी दादी की गोद में खेल रही होती और स्क्रीन के उस पार बैठी शहरबानो बुखारी दिल ही दिल में हज़ारों बार उस बच्ची को सीने से लगाने की हसरत अपने अंदर दफन कर देती। और सिर्फ नानी ही नहीं, सोहा बुखारी भी अपनी भांजी की खुशबू से महरूम थी। शादी के कुछ अरसे बाद वो कराची में रही, लेकिन शांसे की पैदाइश के 1 साल बाद जब वो खुद उम्मीद से हुई तो उसके ससुराल वालों ने मोहब्बत से उसे कोयटा बुला लिया था। उसके बाद फासले और बढ़ गए, मगर हकीकत ये थी कि फासले शहरों के कम और लोगों के दिलों के ज़्यादा थे, क्योंकि शबीना वसीम ने न सिर्फ अपनी पोती को सबसे दूर कर रखा था, बल्कि हया को भी उसके अपने लोगों से काट कर रख दिया था। फ़ोन पर बात करना भी गोया एक जुर्म बन चुका था। सोहा के कई कई कॉल्स बगैर जवाब के रह जाते। पारीज़ा की आवाज़ सुनने को दिल तरस जाता और आयला, जो हर वक्त हया का ख्याल रखने वाली भाभी थी, उससे 2 बातें करने के लिए भी तरस जाती। उधर बुखारी हाउस में असलान बुखारी और दरार बुखारी अपनी भांजी शांसे की तस्वीरें देखकर ही दिल बहला लेते थे। ईशा और इनारा भी अक्सर पूछती, मामा शांसे बेबी हमारे घर कब आएंगी? और आयला उन मासूम सवालों का जवाब देते हुए बस मुस्कुरा देती। हालांकि उसके दिल में भी एक कसक रहती थी, लेकिन शबीना वसीम को जैसे उस मासूम बच्ची पर सिर्फ अपना हक महसूस होता था। अगर कभी हया प्यार से शांसे को सीने से लगाकर मेरी बेटी कह देती तो फौरन तेज़ आवाज़ बुलंद हो जाती, हया हर वक्त मेरी गोद में रहती है, मेरी गुड़िया है, मेरी बच्ची है, तुम इसे अपनी बेटी मत कहा करो। और हया हर बार खामोश हो जाती, क्योंकि खामोशी अब उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन खामोशी के पीछे कितनी चीखें दफन थी, ये शायद कोई नहीं जानता था। घर के हालात ऐसे थे कि हया की अपनी ज़ात तक उससे छीन ली गई थी। शबीना वसीम को आदत थी कि वो हया के कपड़े, उसके सूट, उसके दुपट्टे, यहाँ तक कि उसकी नई नई चीज़ें भी इस्तेमाल कर लेती और फिर बेफिक्री से वापस अलमारी में रख देती। हया कभी कुछ ना कहती, आखिर बड़ी थी, सास थी, वो खामोश रह जाती। लेकिन कुछ ही अरसे बाद हया को जल्द की तकलीफ़ शुरू हो गई। जिस्म पर दाने, शदीद ख़ारिश, जलन और रंगत में तब्दीली ने उसे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। बजाय इसके कि उसका इलाज करवाया जाता या उसका ख्याल रखा जाता, उल्टा उसी को ताने सुनने पड़ते। तुम्हारे जिस्म से जरासीम निकलते हैं, दूर रहो मेरी शांसे से, अल्लाह जाने कैसी लड़की है, हर वक्त बीमार ही रहती है। और ये अल्फाज सुनकर हया रातों को तकिए में मुंह छुपा कर रोती रहती। एक दिन वो कमरे में कपड़े बदल रही थी कि बाहर से शबीना वसीम की आवाज़ आई। वो फ़ोन पर अपनी भाभी फराह से बात कर रही थी। बस फराह, तुम्हारे पास और कपड़े तो नहीं होंगे ना? वैसे भी मैंने सारे तो ख़रीद ही लिए थे हया की बरी के लिए। अच्छा हुआ तुमसे ले लिया, आधी कीमत में पड़ गए, बाजार से ख़रीदती तो इतना खर्च आता। अब मुझे शहरोज़ की होने वाली बीवी को बरी देनी है, सोचा तुमसे पूछ लूँ कोई इस्तेमाल शुदा कपड़े अगर आधी कीमत में मिल जाते तो। हया के हाथ वहीं रुक गए, चेहरे का रंग उड़ गया। तो ये थे उसकी बरी के जोड़े, जिन्हें वो अपनी सास की मोहब्बत समझती रही, जिन्हें पहनकर वो खुश हुई थी। वो दरअसल किसी और के इस्तेमाल शुदा कपड़े थे। उसका दिल अजीब सी घुटन से भर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी इज्जत, उसके ख्वाब और उसके जज्बात को बड़ी आसानी से आधी कीमत में ख़रीद लिया हो। उसी दौरान शहरोज़ कमरे में आया और बाहर खड़े होकर बोला, मम्मी, रज़िया भाभी के घर से कोरमा आया है। शबीना वसीम ने बेपरवाही से जवाब दिया, ऊपर वाले फ्रीज़र में रख दो, अगले महीने काम आ जाएगा, अभी तो 2 महीने का खाना पड़ा हुआ है। भाई लोगों ने भेजा था, मैं तो कुछ नहीं पकाऊंगी। और हया जिसका हमल, ऑपरेशन, कमज़ोर जिस्म और ख़राब होती तबीयत वैसे ही उसे निढाल किए हुए थे, वो ये सुनकर साकित रह गई। 2 महीने पुराना खाना, बार बार गर्म किया हुआ सालन, फ्रीज़र की बू और फिर वही खाना दस्तरखान पर। उसका दिल मतलाने लगा। उसे याद आया कि चंद रोज़ से क्यों उसकी तबीयत बोझल रहती है, क्यों हर वक्त जी ख़राब रहता है, क्यों कमज़ोरी उसके जिस्म को चाट रही है। लेकिन इस घर में किसी को हया की फ़िक्र नहीं थी, सबको सिर्फ अपनी सहूलत अजीज़ थी। और हया, वो तो जैसे इस घर में सिर्फ बर्दाश्त करने के लिए आई थी। 16 साल की उम्र तो ख्वाब देखने और तितलियों के पीछे भागने की होती है, लेकिन हया बुखारी की ज़िंदगी में ख्वाबों की जगह कांटों का और ज़ख्मों ने ले ली थी।
حیا جو کبھی اپنے گھر کی لاڈلی تھی اب زخموں سے چور ایک ایسی لاچار لڑکی بن چکی تھی جس کے جسم کا انگ انگ تکلیف سے سسک رہا تھا۔ اس کے معصوم جسم، بغلوں اور چھاتی کو ایک بے رحم فنگس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جگہ جگہ پانی سے بھرے بڑے بڑے چھالے ابھر آئے تھے جو ذرا سی جنبش سے پھٹ جاتے اور روح تک کو تڑپا دیتے۔ تکلیف کا سب سے ہولناک منظر اس کے پاؤں کے انگوٹھے تھے جو اس موذی فنگس کی وجہ سے سڑ چکے تھے۔ ناخن بار بار گوشت کے اندر دھس جاتے جنہیں نکلوانا پڑتا۔ زرار صاحب اپنی اس جگر گوشے کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھتے تھے۔ وہ اسے اپنے ایک دوست کے پاس لے جاتے جو ایک بڑا اور ماہر سرجن تھا۔ وہ ماہر سرجن انتہائی احتیاط سے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن نکالتا، لیکن مرض ایسا ضدی تھا کہ پیپ اور خون کا رسنا بند نہ ہوتا۔ حیا کے پیر ہمیشہ پٹیوں میں لپٹے رہتے اور ان پٹیوں کے پیچھے چھپا درد صرف وہی جانتی تھی، لیکن اس جسمانی اذیت سے کہیں بڑھ کر وہ ذہنی اور قلبی اذیت تھی جو اسے اس گھر میں مل رہی تھی۔ اس کی ساس شبینہ وسیم ایک انتہائی خبیث، سنگ دل اور ذلیل عورت تھی۔ حیا کے پیروں میں پٹیاں بندھی ہوتی، جسم چھالوں سے لہو لہان ہوتا، لیکن شبینہ کے دل میں رحم کا ایک قطرہ نہ جاگتا۔ وہ اس بیمار بچی سے گھر کے سارے کام لیتی، جھاڑو پوچھا، برتن، کھانا۔ حیا درد سے کراہتی ہوئی کام کرتی اور شبینہ دور کھڑی زہر اگلتی رہتی۔ سب سے بڑی ستم ظریفی تو یہ تھی کہ حیا کو یہ موذی بیماری خود شبینہ وسیم کی وجہ سے لگی تھی۔ شبینہ خود اس فنگس کا شکار تھی، خاص طور پر اس کی بغلوں میں یہ بیماری موجود تھی۔ اس نے حیا کے سارے نئے نئے کپڑے زبردستی لے کر پہنے تھے اور اسی وجہ سے یہ انفیکشن حیا کے معصوم جسم میں منتقل ہو گیا تھا۔ شبینہ کا بیٹا اور حیا کا شوہر شاہ زین، جو اوپر سے تو گورا چٹا اور خوبصورت دکھائی دیتا تھا، لیکن اندر سے اس کا وجود بھی اس فنگس کی وجہ سے جل کر کالے توے کی طرح ہو چکا تھا۔ حیا نے کئی بار رو رو کر اس سے کہا کہ وہ اپنا علاج کروائے، لیکن شاہ زین نے ایک نہ سنی۔ وہ اپنی ماں کے آگے گونگا اور بہرا بن جاتا۔ جب کبھی شاہ زین حیا کی حالت دیکھ کر کچھ بولنے کی کوشش بھی کرتا تو شبینہ وسیم ایک پاگل کتے کی طرح بھونکنے لگتی۔ اتنے ذلیل ہو تم، ہر وقت بیوی کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہو، بس بیوی کے ساتھ ہی لگے رہو، تمہیں تو اپنی ماں دکھتی ہی نہیں ہے۔ ماں کے ان تانوں کے بعد شاہ زین بالکل خاموش ہو جاتا اور حیا کو ظلم کی بھٹی میں جلنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیتا۔ حیا کی زندگی کا سب سے بڑا غم اس کی 1.5 سال کی بیٹی شانزے تھی۔ جب سے وہ پیدا ہوئی تھی، شبینہ نے اسے حیا کی گود میں بیٹھنے ہی نہ دیا تھا۔ وہ بچی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتی اور جب بھی حیا تڑپ کر اپنی بیٹی کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتی، شبینہ اسے بری طرح جھڑک دیتی۔ دور رہو اس سے، تمہاری بیٹی نہیں ہے، اسے اپنی نند سمجھو، تم اس کے پاس آؤ گی تو اسے جراثیم لگ جائیں گے، تم اسے بیمار کر دو گی۔ حیا دور کھڑی اپنی ہی کوکھ سے جنمی بیٹی کو ترستی آنکھوں سے دیکھتی اور اس کے آنسو پاؤں کی پٹیوں پر گر کر زخموں کی جلن کو اور بڑھا دیتے۔ وہ جسمانی طور پر فنگس کی زد میں تھی اور جذباتی طور پر اپنوں کے بے رحم رویوں کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ شبینہ وسیم کی خباثت صرف کام کروانے اور تانے دینے تک محدود نہ تھی، بلکہ وہ اپنی بیماری کا ملبہ بھی حیا کے سر ڈال دیتی تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ حیا کا رنگ انتہائی خوبصورت، گندمی اور نکھرا ہوا تھا اور وہ بے حد حسین لڑکی تھی، لیکن شبینہ اپنے حسد کی آگ میں جل کر حقیقت سے آنکھیں موند لیتی۔ جب کبھی شاہ زین اپنی بیماری کی وجہ سے تکلیف میں ہوتا تو شبینہ حیا کو دیکھ کر زہر اگلنا شروع کر دیتی۔ وہ حیا کو سب کے سامنے ذلیل کرتے ہوئے چیختی، تم نے میرے بیٹے کو بیمار کر دیا ہے، تم نے یہ گندی بیماری میرے پھول جیسے بچے کو لگا دی، اتنی خطرناک فنگس لے کر آ گئی اس گھر میں، میرے معصوم بچے کا جگر جل کر کالا توا ہو گیا، تمہاری وجہ سے آئے ہائے، ایک تو قسمت پھوٹی جو تم جیسی بیماری زدہ لڑکی میرے پلے پڑ گئی، اوپر سے کالا کر لوٹا رنگ لے کر میرے گھر آ گئی ہو۔ حیا حیرت اور دکھ سے اپنی ساس کا منہ دیکھتی رہ جاتی۔ جو لڑکی اپنے حسن اور معصومیت میں بے مثال تھی، اسے سرے عام کالی اور بیماری زدہ کہا جاتا تھا۔ حیا کا دل خون کے آنسو روتا کہ جس بیماری کا تحفہ خود ساس نے اپنے گندے کپڑوں کے ذریعے اسے دیا تھا، اب اسی بیماری کا الزام الٹا حیا کے سر مڑ کر اپنے ہی شوہر کی نظروں میں گنہگار بنایا جا رہا تھا۔ شاہ زین اپنی ماں کے اس جھوٹ پر بھی محض تصدیق ثبت کیے خاموش کھڑا رہتا، جیسے سچ مچ حیا ہی قصوروار ہو۔ کہتے ہیں کہ کورونا کی وبا صرف اپنے ساتھ جراثیم نہیں لائی تھی، بلکہ اس نے ہنستے کھیلتے خاندانوں کے مالی توازن کو بھی تہہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ پاکستان میں بخاری خاندان کی معاشی سلطنت، جو پولٹری اور چکن کے وسیع کاروبار پر کھڑی تھی، اس عالمی لاک ڈاؤن کی بے رحم زد میں آ کر ہچکولے کھا رہی تھی۔
زرار صاحب دن رات پریشان رہتے، مگر اس طوفان میں اگر کسی کا دماغ بالکل سیدھا اور دور اندیش چل رہا تھا تو وہ بیگم شہربانو بخاری تھی۔ شہربانو بیگم جو اپنی وزاداری میں جتنی سخت اور اصول پسند تھیں، رشتوں کے معاملے میں اتنی ہی زندہ دل اور موم کا دل رکھنے والی خاتون تھیں۔ پچھلے 2.5 سال سے وہ دبئی میں اپنے بھائی کے فلیٹ میں اکیلی مقیم تھیں۔ بھائی اور بھابھی تو کورونا کے دوران ہی کسی کام سے عمان گئے اور وہیں حالات کی سنگینی کی وجہ سے ایسے پھنسے کہ وقت کا دھارا بدل گیا، مگر شہربانو کے بھائی نے وہاں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کے بجائے عمان کی نئی مارکیٹ کو بھانپا اور ایک آن لائن فوڈ ڈیلیوری کا بزنس کھڑا کر دیا۔ وہ کام ایسا چلا کہ اب وہ اس کامیابی کو سمیٹنے اور بڑھانے میں مصروف تھے۔ اسی لیے انہوں نے دبئی فون کر کے شہربانو بیگم سے کہہ دیا تھا، شہربانو، جب تک ہم عمان کا یہ پورا سیٹ اپ مضبوط نہیں کر لیتے، تم دبئی والے فلیٹ کو ہی اپنا گھر سمجھو اور اس کی دیکھ بھال کرو۔ جب ہمارا آنا ہوگا تب بھلے تم واپس پاکستان لوٹ جانا۔ مگر شہربانو بیگم صرف بیٹھ کر وقت گزارنے والی عورت نہیں تھیں۔ جب انہوں نے پاکستان سے آنے والی معاشی مندی کی خبریں سنی تو ان کا کاروباری دماغ فوراً متحرک ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب دبئی کی یہ بین الاقوامی مارکیٹ سامنے کھلی ہے اور بھائی کا فلیٹ بھی موجود ہے تو کیوں نہ اپنے بڑے بیٹے اور سب سے ذمہ دار بیٹے اذلان بخاری کو یہیں بلا کر چکن اور پولٹری کا ایک نیا آؤٹ لیٹ شروع کروایا جائے۔ یہی وہ بڑا خاندانی منصوبہ تھا جس کے تحت انہوں نے اذلان کو دبئی لینڈ کرنے کا حکم دیا تھا، اور اذلان جو اپنی ماما کے ایک اشارے پر جان چھڑکتا تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دبئی پہنچ گیا۔ اگرچہ اس عمارت میں ماموں کے 2 شادی شدہ بیٹے شانی اور باقر اپنے الگ الگ گھروں میں رہتے تھے اور اپنی پھپھو کا پورا خیال رکھتے تھے، مگر فلیٹ کی اصل رونق پڑوس سے جڑی تھی۔ برابر کے فلیٹ میں انڈین مسلم جوڑا مسٹر اینڈ مسز آصف رہتے تھے، جن کی شادی کو کئی سال گزرنے کے باوجود کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے شہربانو بیگم کو اپنی سگی دیدی مان لیا تھا اور ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ گنیش جی جو ماموں کے پرانے لنگوٹیا یار تھے اور انڈیا کے پکے ہندو ہونے کے باوجود شہربانو بیگم کی عزت میں اچھوں کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے، وہ سب الگ الگ فلیٹس میں رہنے کے باوجود ایک مخلص دیوار کی طرح شہربانو بیگم کے گرد کھڑے تھے۔ اگلے ہی دن شہربانو بیگم نے اپنے فلیٹ کے ڈائننگ ہال میں ایک پروقار چائے کا اہتمام کیا، جہاں مسٹر اینڈ مسز آصف اور گنیش بھائی خصوصی طور پر مدعو تھے۔ چائے کی خوشبو کے ساتھ ہی نوک جھونک کا وہ سحر انگیز دور شروع ہوا۔ شہربانو بیگم نے چائے کا کپ مسٹر آصف کے آگے بڑھایا اور پھر اذلان کے چوڑے شانے پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے بولی، آصف بھائی، گنیش بھائی، ملیں، یہ میرا بڑا بیٹا ہے اذلان بخاری۔ میں نے اسے خاص طور پر پاکستان سے یہاں اپنے پاس امپورٹ کیا ہے تاکہ یہاں اس کا چکن کا نیا کام سیٹ کروا سکوں۔ بس اس کی 6 فٹ لمبی سخت اور روبدار شکل پر مت جائیے گا کہ دکھنے میں ہی ایسا لاٹ صاحب لگتا ہے جیسے سامنے والے کو کچا چبا جائے گا، پر اندر سے دل کا بڑا اچھا اور موم ہے۔ اذلان نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بے بسی سے ایک گہرا سانس لیا اور دھیمی باروب آواز میں کہا، ماما خدا کے لیے یہاں پردیس میں تو کم از کم میری ایسی جلادوں والی تصویر مت بنائیں۔ میں پورا بزنس ہینڈل کرتا ہوں وہاں، کچھ تو میری ساکھ کا خیال کریں۔ گنیش جی نے نہایت گرم جوشی سے اپنے روایتی انڈین انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ کر نمستے کہا، سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولے، ارے نہیں دیدی، ماننا پڑے گا، بھیا تو بالکل کسی راج کمار جیسے پروکار ہیں۔ بہت ہی سندر بھاگیہ ہے آپ کا جو ایسا ہینڈسم اور کاروباری لڑکا پایا۔ بیٹا ہمارے اس دیدی کا بہت دھیان رکھنا، دبئی کے اس پورے فلور پر ہم سب ان کے فین ہیں، یہاں دیدی کا حکم چلتا ہے۔ اذلان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے گنیش ماموں سے نہایت احترام سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، بالکل گنیش ماموں، ماما کا تو پورے پاکستان میں ڈنکا بجتا ہے۔ اب یہاں آ کر اندازہ ہوا ہے کہ دبئی کی اس ریاست پر بھی ان کا ہی راج قائم ہے۔ مسز آصف نے چٹکی لیتے ہوئے کہا، دیدی اب اذلان بیٹا آ گیا ہے تو آپ کی یہ اکیلی تپسیا بھی ختم ہوئی۔ اب دیکھیے گا یہاں چکن کا بزنس ایسا چمکے گا کہ دنیا رشک کرے گی۔ اسی دوران فلیٹ کے مرکزی دروازے کی گھنٹی زور سے بجی جیسے کوئی طوفان دستک دے رہا ہو۔ دروازہ کھلتے ہی شہربانو بیگم کے دونوں بھتیجے شانی اور باقر ہنستے مسکراتے اپنے کزن اذلان کو وہاں صوفے پر بیٹھے دیکھ کر دونوں کی باچھیں کھل گئیں اور وہ خوشی سے اچھل پڑے۔ شانی نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے آگے بڑھ کر اذلان کو گلے سے لگایا اور انتہائی شرارتی لہجے میں بولا،
ارے واہ پھپھو، آپ کا یہ ہیرو بیٹا تو آپ کے ایک واٹس ایپ میسج پر 7 سمندر پار پہنچ بھی گیا۔ ہمیں بتایا ہوتا تو بھائی، تو ہم دونوں ایئرپورٹ پر ڈھول باجے اور ہار لے کر کھڑے ہوتے، پورے دبئی کو پتہ چلتا ہے کہ بخاری خاندان کا بڑا شہزادہ آیا ہے۔ باقر نے پیچھے سے آ کر شانی کے سر پر ایک ہلکی سی چپت لگائی اور تندو تیز لہجے میں کہا، اوے شانی، ذرا زبان کو لگام دے۔ اذلان بھائی سنجیدہ اور کاروباری آدمی ہے، تیرے اس ہلکے مذاق سے تنگ آ کر کہیں پہلی فلائٹ سے واپس پاکستان نہ بھاگ جائے۔ شہر بانوں نے ان دونوں کی حرکت دیکھ کر ایک اونچا اور جاندار قہقہا لگایا۔ ارے نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، اتنی جلدی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے گا۔ چلو اب تم دونوں بھی بیٹھو۔ اس کے بعد اس فلیٹ کے در و دیوار گھنٹوں قہقہوں، چائے کی پیالیوں اور سیاست اور کرکٹ کی بحث سے گونجتے رہے۔ شان باقر اور اذلان کے درمیان پاکستان کے معاشی حالات اور دبئی میں نئے پولٹری سیٹ اپ کو لے کر ایک انتہائی سنجیدہ مگر مزیدار گفتگو چھڑ گئی، جسے دیکھ کر مسٹر اینڈ مسز آصف اور گنیش جی بھی رشتوں کی اس خوبصورتی پر قربان جا رہے تھے۔ اذلان کا وقت اپنی ماما، کزنز اور ان مخلص پڑوسیوں کے ساتھ بہت ہی شاندار اور یادگار آغاز لے چکا تھا، جہاں معاشی فکروں کے درمیان بھی محبتوں کا ایک محکم پہرہ موجود تھا۔ دبئی میں جہاں اذلان اپنی ماما کے پاس پہنچ کر نئی زندگی اور نئے کاروبار کی بنیاد رکھ رہا تھا، وہیں پاکستان میں حیا بخاری کی زندگی پر ظلم کا ایک ایسا پہاڑ ٹوٹا جس نے اس معصوم کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ شبینہ وسیم کی سنگ دلی اپنی آخری حدوں کو چھو چکی تھی۔ اس نے حیا کے جسم پر بنے فنگس کے خوفناک چھالوں اور سڑے ہوئے پیروں کو دیکھ کر ایک دن پاؤں کی ٹھوکر سے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ حیا روتی گڑگڑاتی رہی کہ خدا کے لیے اس کی 1.5 سال کی بیٹی شانزے سے اس سے الگ نہ کیا جائے، مگر اس خبیث عورت نے بچی کو چھین کر دروازہ بند کر دیا۔ شاہزین جو اپنی ماں کے آگے ہمیشہ کی طرح گونگا بہرا بنا رہا، وہ حیا کو اس قسم پرسی کی حالت میں سڑک پر نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے حیا کو ساتھ لے کر بخاری ہاؤس پہنچ گیا۔ بخاری ہاؤس کے دروازے پر جب شاہزین حیا کو لے کر کھڑا ہوا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے زرار صاحب اور عائلہ بھابھی کے سامنے جھوٹ کا ایک لبادہ اوڑھا۔ اس نے دل کی کالی حقیقت کو چھپاتے ہوئے کہا، وہ بس حیا چند دن کے لیے آپ لوگوں سے ملنے آئی ہے، اس لیے اس کی طبیعت کچھ ناساز ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں کچھ دن رہے گی تو بہتر محسوس کرے گی۔ شاہزین تو یہ جھوٹ بول کر اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر چلا گیا، مگر ایک عورت کا دکھ دوسری عورت سے کہاں چھپتا ہے۔ عائلہ جو اس گھر کی سب سے سلجھی ہوئی شریف النفس اور رشتوں کو جوڑ کر رکھنے والی بڑی بھابھی تھی، اس نے جب حیا کے چہرے کی زردی اور اس کی آنکھوں میں چھپا خوف اور اس کے پیروں میں بندھی خون آلود پٹیاں دیکھیں تو اس کا دل دہل گیا۔ جیسے ہی شاہزین گیا، عائلہ حیا کو لے کر کمرے میں آئی۔ بھابھی کا نرمی سے ہاتھ رکھنا ہی تھا کہ حیا کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ عائلہ کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے اپنی ببتا سنانے لگی، بھابھی، ممی نے مجھے گھر سے نکال دیا، وہ کہتی ہیں میں گندی ہوں، میں بیماری زدہ ہوں، میں نے ان کے پھول جیسے بیٹے کو بیمار کر دیا ہے بھابھی، انہوں نے میری شانزے کو بھی مجھ سے چھین لیا، مجھے میری بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھنے دی، مجھ پر بہت ظلم ہوا ہے بھابھی، مجھے اس موذی فنگس نے مار ڈالا۔ حیا نے جب اپنے کپڑے ہٹا کر بغلوں اور چھاتی پر بنے وہ پانی والے بڑے بڑے خوفناک چھالے دکھائے تو عائلہ کے ساتھ وہاں موجود پریزہ کی بھی چیخ نکل گئی۔ وہ لڑکی جو اپنے اصولوں میں سخت اور اکھڑ تھی، اپنی چھوٹی بہن کی یہ حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ غصے اور دکھ کی ایک لہر پورے بخاری خاندان میں دوڑ گئی۔ والد زرار صاحب اور چھوٹا بھائی درار بھی حیا کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو پڑے، مگر انہوں نے خود کو سنبھالا۔ اب رونے کا نہیں، اپنی بیٹی کو بچانے کا وقت تھا۔
آئلہ اور پاریزہ نے حیا کو سنبھالنے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ زرار صاحب نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنے ماہر سرجن دوست سے رابطہ کیا اور حیا کو شہر کے سب سے بڑے اسپتال لے کر گئے۔ علاج شروع ہوا، مہنگی ادویات لائی گئیں، مگر اسپتال کے علاج سے کہیں بڑھ کر وہ بے لوث خدمت جو آئلہ اور پاریزہ اپنی محبت سے حیا کے زخموں پر لگا رہی تھیں۔ آئلہ بھابھی نے دن دیکھا نہ رات وہ اپنے ہاتھوں سے حیا کے فنگس زدہ زخموں کو صاف کرتی، ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوائیاں لگاتی اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی۔ دوسری طرف پاریزہ حیا کے کپڑوں کو الگ کر کے گرم پانی اور ڈیٹول سے دھوتی اور اس کے آرام کا پورا خیال رکھتی۔ زرار صاحب اور دلال ہر لمحہ حیا کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے کھڑے رہتے۔ محبت اور بہترین دیکھ بھال کا یہ معجزہ تھا کہ صرف 15 دنوں کے اندر حیا کا وہ خوفناک فنگس ختم ہونے لگا، چھالے سوکھ گئے، پاؤں کے انگوٹھوں کے زخم بھر گئے اور اس کے خوبصورت گندمی چہرے پر زندگی کی رونق واپس لوٹ آئی۔ ان 15 دنوں کے دوران شاہزین ہر 2-3 دن بعد بخاری ہاؤس حیا سے ملنے آتا رہتا تھا۔ وہ حیا کے سامنے مکر و فریب سے بھرپور جھوٹی محبت کا ایسا ڈرامہ کرتا تھا کہ حیا کا معصوم دل پگھل جاتا تھا۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر بڑی بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا۔ حیا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگتا، تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ میں نے ممی کو بہت سمجھایا اور وہ مان گئی ہیں، اب وہ تم سے کچھ نہیں کہیں گی۔ حیا جو اپنی 1.5 سال کی بیٹی شانزے کے لیے ہر لمحہ تڑپ رہی تھی اور اس سے ملنے کے لیے روتی رہتی تھی، وہ شاہزین کے اس جھوٹے دلاسے کو سچ مان بیٹھی۔ دوسری طرف زرار بخاری نے حیا کے جسم پر لگے زخم دیکھ کر اپنے دل میں یہ پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو اس ظالم گھرانے میں واپس ہرگز نہیں بھیجیں گے۔ مگر حیا شاہزین کے فریب اور اپنی بیٹی کی محبت میں ایسی اندھی ہوئی کہ اس نے زرار صاحب کے فیصلے کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ جب 15 دن بعد حیا بالکل بھلی چنگی اور خوبصورت ہو گئی تو وہ زرار صاحب اور آئلہ کے منع کرنے کے باوجود شاہزین کے ساتھ اپنے سسرال واپس چلی گئی۔ وہاں پہنچنے پر ساس شبینہ وسیم کا روپ بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ حیا سے بڑی نرمی اور محبت سے پیش آنے لگی، جیسے وہ سچ مچ سدھر گئی ہو۔ شبینہ نے حیا کا تھوڑا بہت خیال رکھنا بھی شروع کر دیا، جسے دیکھ کر حیا کو لگا کہ شاید اب اس کے دکھوں کا انتہا ہو گئی ہے اور اس کا گھر بس گیا ہے۔ سسرال واپس آنے کے کچھ ہی دنوں بعد حیا کو ایک اور بڑی خوشی ملی کہ وہ دوبارہ امید سے ہو گئی۔ وہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ اس نئی زندگی کی آمد کی خبر نے حیا کے دل میں امید کے کئی نئے دیپ جلا دیے۔ ان سب کے درمیان بخاری خاندان نے فیصلہ برقرار رکھا تھا کہ دبئی میں موجود شہر بانو بیگم اور اذلان کو اس سارے واقعے کی کانو کان خبر نہ ہو، کیونکہ وہ دونوں اپنے اکھڑ مزاج کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان پہنچ جاتے اور بات بگڑ جاتی۔ چنانچہ جب بھی دبئی سے شہر بانو یا اذلان کا فون آتا تو زرار صاحب اور عائلہ بات سنبھال لیتے۔ وہ فون پر بڑی مہارت سے سچ چھپا جاتے اور صرف اتنا ہی بتاتے کہ حیا بس کچھ دنوں کے لیے مائکے ملنے آئی تھی اور اب واپس اپنے گھر جا چکی ہے اور وہاں سب بالکل خیریت ہے۔ اذلان اور شہر بانو دبئی میں بیٹھ کر اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ پاکستان میں ان کی پیاری حیا کس مکر و فریب کے سائے میں اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کر چکی ہے۔ پاکستان میں اب سب کچھ بظاہر ٹھیک چل رہا تھا۔ بخاری خاندان کے دلوں کو ایک بڑا سکون مل گیا تھا کہ چلو ان کی لاڈلی حیا کی زندگی میں بالآخر خوشیاں اور اطمینان واپس آ ہی گیا۔ حیا بھی اپنے سسرال میں پرسکون زندگی گزارنے لگی تھی۔ اسے سچ مچ یہی لگ رہا تھا کہ اب اس کے صبر کا پھل مل گیا ہے اور حالات ہمیشہ کے لیے سدھر چکے ہیں۔ دوسری طرف دبئی میں موجود اذلان بخاری کی پاکستان واپسی کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اسے دبئی گئے ہوئے پورے 3 مہینے ہو چکے تھے اور چونکہ وہ وزٹ ویزا پر گیا تھا اس لیے اب اس کی واپسی لازمی تھی۔ عالمی وبائی حالات اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہاں چکن کے نئے بزنس کی کوئی خاص صورتحال بن نہیں پائی تھی۔ معاشی بحران کے باعث فی الحال کچھ بھی طے ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ چنانچہ دبئی میں 3 مہینے گزارنے کے بعد اذلان اب واپس پاکستان آ رہا تھا تاکہ اپنے خاندان کے پاس پہنچ سکے۔ مگر یہاں پاکستان میں حیا کے سسرال میں سکون کی اس چادر کے پیچھے شبینہ وسیم ایک نئی کھچڑی پکا رہی تھی۔ اس نے شاہزین کے چھوٹے بھائی شہروز کی شادی کا تانا بانا بننا شروع کر دیا تھا اور گھر میں شہروز کی منگنی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ اسی دوران شبینہ نے حیا پر دوبارہ اپنا مکر و فریب چلایا۔ وہ حیا کے پاس آئی اور انتہائی لیسدار لہجے میں بولی، حیا بیٹی، یہ تمہارا وہ نئے فینسی کپڑوں والا جوڑا ہے نا؟ یہ ذرا مجھے دے دو، بس تم گھر میں کسی کو مت بتانا، تم تو میری بیٹی ہو، بہو تھوڑی ہو۔ یہ جوڑا ہم ایمن شہروز کی ہونے والی منگیتر کو دے دیتے ہیں، اس کی منگنی پر اسے پہنا دیں گے۔
حیا کا دل یہ سن کر بری طرح دھک سے رہ گیا۔ وہ ماضی کے اس ہولناک فنگس اور اس کے عذاب کو بھولی نہیں تھی جو اسے کسی کے اترے ہوئے کپڑے پہننے سے لگا تھا۔ اس کا رحم دل اور معصوم دل تڑپ اٹھا کہ جو ہولناک ستم اس کے ساتھ ہوا ہے وہ خدا نہ کرے کسی اور لڑکی کے ساتھ ہو۔ اسی ہمدردی کے تحت حیا نے بہت چاہا کہ وہ کسی طرح ایمن کو اس بیماری اور ان کپڑوں کی حقیقت کے بارے میں بتا کر خبردار کر دے تاکہ وہ اس عذاب سے بچ سکے، مگر جب اس نے فون پر اپنی بھابھی آئلہ اور بہن پاریزہ سے اس بارے میں بات کی تو دونوں نے اسے سختی سے روک دیا۔ آئلہ اور پاریزہ نے سمجھایا، حیا تم اس سارے معاملے سے بالکل دور رہو، تمہارا گھر اب مشکل سے بسا ہے، تم بیچ میں مت بولو اور خاموش رہو۔ لیکن ساس شبینہ وسیم کی مسلسل ضد اور دباؤ کے آگے حیا مجبور ہو گئی اور اس نے روتے دل کے ساتھ وہ جوڑا ساس کے حوالے کر دیا، مگر چونکہ وہ جوڑا خود حیا کا پہنا ہوا تھا اور اس سے پہلے وہ کسی اور کا بھی پہنا ہوا رہ چکا تھا، اس لیے اس جوڑے کے گلے اور کالر پر کچھ عجیب سے بیس کے داغ لگے ہوئے تھے۔ جب وہ جوڑا ایمن تک پہنچا تو اس نے اس پر لگے ان عجیب داغوں کو بھانپ لیا۔ ایمن نے بعد میں حیا کو میسج کر کے پوچھا، بھابھی سچ سچ بتائیے گا، یہ جوڑا پہلے سے پہنا ہوا ہے نا؟ اس کے گلے پر یہ کیسے داغ ہیں؟ حیا ایک پل کے لیے گھبرائی۔ اس نے ساس کے خوف اور بھابھی کی نصیحت کو یاد کیا اور سچی بات کو چھپاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، ہاں یہ پہلے پہنا ہوا تھا۔ حیا نے بات تو چھپا لی مگر اس کا دل ایک انجانے خوف اور اندیشے سے بری طرح کانپ رہا تھا کہ جانے اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ اذلان بخاری بالآخر پاکستان واپس پہنچ چکا تھا۔ بخاری ہاؤس میں ایک بار پھر رونق لوٹ آئی تھی اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔ دوسری طرف دبئی کے اس فلیٹ میں بیگم شہربانو بخاری اپنے بیٹے کی روانگی کے بعد شدید اداسی اور فکر میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ وہ اذلان کی معاشی ٹینشن کی وجہ سے اندر ہی اندر پریشان رہتی تھیں، حالانکہ اذلان کے جانے کے فوراً بعد ہی ان کی محنت رنگ لائی تھی۔ انہوں نے وہاں ایک دو بڑے لوگوں سے بات کر کے چکن کے نئے آؤٹ لیٹ کا کام تقریباً پکا کر لیا تھا اور اب صرف ڈاکیومنٹیشن کا کام ہونا باقی تھا۔ وہ اکثر سوچتی کہ کاش یہ کام چند دن پہلے ہو جاتا تو ان کا بیٹا ان کے پاس ہی رہتا۔ انہی دنوں شہربانو بیگم کی اپنی بڑی بہو آئلہ سے ویڈیو کال پر لمبی لمبی باتیں ہونے لگی تھیں۔ وہ آئلہ اور پاریزہ سے گھنٹوں دل کا حال شیئر کرتیں۔ ایک دن انہوں نے جذباتی ہو کر آئلہ سے کہا، آئلہ بیٹی تم اس گھر کی وزیر اعظم ہو، میری غیر موجودگی میں تم نے جس طرح پورے خاندان کو جوڑ کر رکھا ہے وہ تمہارا ہی ظرف ہے، میرے بعد تمہیں ہی اس گھر کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے اور سب کا خیال رکھنا ہے۔ آئلہ کا دل یہ سن کر بھر آیا۔ وہ فوراً بولی، نہیں مما آپ پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں، آپ اس گھر کی ملکہ ہیں، آپ کے بغیر یہ گھر ادھورا ہے۔ بس اب جیسے ہی اذلان کا دبئی والا کام پکا ہوتا ہے آپ انہیں وہاں بلا لیں اور خود بھی پاکستان واپس آ جائیں، ہم سب مل کر رہیں گے، آپ ہماری ماں ہیں، ہماری چھاؤں ہیں۔ مگر آئلہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ شہربانو بیگم کی طبیعت اندر ہی اندر بگڑ رہی تھی۔ اذلان کی فکر اور 2.5 سال کے طویل تنہا سفر نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ ان کے دل کا والو بند ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی اس شدید تکلیف اور اسپتال میں ایڈمٹ ہونے کی خبر پاکستان میں کسی کو بھی نہیں بتائی تھی تاکہ بچے پریشان نہ ہوں۔ وہ اسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کی کشمکش میں تھیں اور یہاں پاکستان میں طوفان دستک دے رہا تھا۔ اسی دوران شاہزین کے چھوٹے بھائی شہروز کی شادی کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا۔ ایک دن اچانک شبینہ وسیم انتہائی میٹھی چھری بن کر چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے بخاری ہاؤس پہنچ گئیں۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دینے آئی تھی اور اس کا انداز اتنا عاجزانہ تھا کہ جیسے ماضی میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے بڑی لجاجت سے زرار صاحب اور آئلہ سے سب کی شرکت کی حامی تلوائی اور ہنستی مسکراتی واپس چلی گئی، مگر شبینہ کے جانے کے بعد آئلہ اور پاریزہ کا دل بری طرح خراب ہو گیا۔ وہ حیا پر ہونے والے ماضی کے ظلم کو بھولی نہیں تھی، اس لیے ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس منافق عورت کی خوشی میں ہرگز شامل نہیں ہوں گی۔ چنانچہ انہوں نے خود جانے سے صاف انکار کر دیا، لیکن خاندانی رکھ رکھاؤ کی خاطر زرار صاحب چھوٹے بیٹے درار اور اذلان کی دونوں بیٹیوں عیشا اور انارہ کے ساتھ شادی میں جانے کا ارادہ کر چکے تھے۔
ادھر سسرال میں حیا کے پاس شادی کے اس بڑے فنکشن میں پہننے کے لیے کوئی اچھا لباس نہیں تھا۔ وہ معاشی حالات اور اپنے سسرال کے رویے کی وجہ سے چپ چاپ صوفے پر بیٹھی اندیشوں میں گھری تھی۔ جب اس نے فون پر آئلہ سے اپنی اس مجبوری کا ذکر کیا تو آئلہ نے ایک پل ضائع کیے بغیر اپنے سب سے قیمتی اور خوبصورت کپڑے حیا کے لیے بھجوا دیے۔ جہاں تک حیا کی بیٹی شانسی کا تعلق تھا، اس کے کپڑے خود شبینہ وسیم ہی بازار سے لے کر آئی تھی۔ شبینہ چونکہ بچی کو حیا کے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی اور اسے ہمیشہ اپنی ہی جاگیر سمجھتی تھی، اس لیے بچی کا ہر فیصلہ، یہاں تک کہ اس کے پہننے اوڑھنے کا انتخاب بھی وہ خود ہی کرتی تھی، اور حیا دور کھڑی کرتی رہتی۔ حیا آئلہ بھابی کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر شادی کے ہال میں تو پہنچ گئی تھی، مگر اس کا دل مائکے والوں کی عدم موجودگی، ساس کی منافقت اور ایک انجانے خوف سے مسلسل دھڑک رہا تھا، جبکہ دوسری طرف دبئی کے اسپتال میں اس کی سگی ماں زندگی کی آخری سانسوں سے لڑ رہی تھی۔ بیگم شہربانو بخاری دبئی کے اسپتال میں ایڈمٹ ضرور تھیں، مگر وہ مزاج کی اتنی سخت اور خوددار تھیں کہ انہوں نے پاکستان میں اپنے بچوں کو بالکل بے خبر رکھا۔ انہوں نے آئلہ اور پاریزہ کو فون پر صرف اتنا بتایا تھا کہ ان کے پیٹ میں شدید درد اور ڈائریا کی شکایت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسپتال آئی ہیں، مگر اصل اور کڑی حقیقت انہوں نے صرف اپنی بڑی بیٹی سوہا کو بتائی تھی کہ ان کے دل کا والو بند ہو چکا ہے اور وہ کارڈیک وارڈ میں ہیں۔ 2 دن بعد جب سوہا کا فون آئلہ کے نمبر پر آیا تو سوہا کے لہجے میں فکر اور شدید غصہ تھا۔ وہ آئلہ پر برستے ہوئے کہنے لگی، آئلہ، تم لوگوں کو مما کی کوئی فکر ہے؟ تم لوگوں کو ان کا کوئی خیال ہے بھی یا نہیں؟ کبھی کال کر کے پوچھا ہے ان کا کیا حال ہے اور وہ وہاں کس حال میں ہے؟ سوہا کی زبان سے یہ الفاظ سن کر آئلہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے روتے ہوئے فوراً دبئی شہربانو بیگم کو ویڈیو کال ملا لی اور تڑپ کر سچ جاننا چاہا، مگر شہربانو بیگم کا ضرف دیکھیے، انہوں نے فون پر رو رو کر اپنی کمزوری کا بالکل مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ الٹا سوہا کو جھوٹا ثابت کرتے ہوئے بولی، ارے آئلہ بیٹی، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ سوہا تو بس ایسی ہی چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر کہہ رہی ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس معمولی انفیکشن تھا، تم لوگ بالکل پریشان مت ہو۔ آئلہ سے تو انہوں نے سچ چھپا لیا، مگر ماں کا دل اپنی سگی بیٹی کے آگے پگھل ہی جاتا ہے۔ انہوں نے بعد میں اپنی بیٹی پاریزہ کو فون کیا اور اس کے سامنے دل کی ساری حقیقت کھول کر رکھ دی۔ انہوں نے پاریزہ کی سسکیاں سن کر اس سے ایک بہت بڑا اور تاریخی وعدہ لیا۔ شہربانو بیگم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، پاریزہ، میری بات کان کھول کر سن لو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ آئلہ کا خیال رکھو گی۔ تمہاری بھابھی بہت اچھی ہے، اس نے ہمارے پورے گھر کو جوڑ کر رکھا ہے، حالات جیسے بھی ہوں، تم آئلہ کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا، ہر سکھ دکھ میں اس کی ڈھال بن کر کھڑی رہنا۔ پاریزہ نے روتے ہوئے اپنی مما سے یہ وعدہ کر لیا۔ اسپتال سے 2 دن بعد جب شہربانو بیگم کو چھٹی ملی اور وہ فلیٹ پر واپس آئیں تو اتفاق ایسا ہوا کہ ان کے دونوں بھتیجے شانی اور باقر بھی اپنے اپنے والدین کے پاس عمان چلے گئے تھے۔ اب اس بڑے فلیٹ میں شہربانو بیگم بالکل اکیلی رہ گئی تھی، وہاں ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا، مگر وہ بلا کی ہمت والی خاتون تھی، انہوں نے اس تنہائی اور بیماری کے باوجود ہار نہیں مانی۔ وہ اکیلے ہی ہنستے کھیلتے اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی اور اپنی صحت کا پورا خیال رکھتی۔ دل کا وال بند ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے انہیں جو مخصوص ڈائٹ بتائی تھی، جیسے چکن ابال کر کھانا یا پرہیز کرنا، وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے سب کچھ تیار کرتی تھی۔ وہ روز آئلہ کو ویڈیو کال کرتی اور مسکرا کر اپنی ڈائٹ دکھاتے ہوئے کہتی، دیکھو بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنا پورا خیال رکھ رہی ہوں، اچھے سے کھا پی رہی ہوں، تم لوگ میری ذرا بھی فکر نہ کرو، بس میں جلدی سے جلد اپنا سارا کام سمیٹ کر پاکستان واپس آ جاؤں گی۔ آئلہ ان کا یہ ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ کر مطمئن ہو جاتی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنا بڑا درد چھپا ہے۔